अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए शुरू करते हैं नावल तेरा इश्क मरहम सा है, और इसको लिखा है तूबा सिद्दीकी ने। आज हमारी बनेगी 7th एपिसोड, यानी कि 7वीं किस्त है आज। तो आइए शुरू करते हैं और टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। रेयान के हर अंदाज में उसके लिए मोहब्बत थी। मुझे समझ नहीं आ रहा फूलों की पत्तियों में कांच कैसे आया, साहिर ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा। वो लोग वापस घर जा रहे थे। थोड़ी देर में असर हो जानी थी। इसके बाद साहिर और ईमान की रस्म थी। मैं इस फूल वाले को छोड़ूंगा नहीं साहिर। इसकी वजह से मेरी मिरहा को इतनी तकलीफ हुई है। जितना खून मिरहा का बहा है ना, इससे ज्यादा उसका बहाऊंगा। रेयान की बातों में दीवानगी थी। नहीं रेयान, ये फूल वालों की गलती नहीं है। फूल की पत्तियां तो एक बड़े शॉपर में आई थी, और ईमान ने मेरे सामने सबकी थालियों में पत्तियां भरी थी। अगर पत्तियों में कांच होता तो ईमान का हाथ भी जख्मी होता। साहिर की बात पे रेयान भी हैरान परेशान हुआ था। यह हकीकत थी, ईमान ने खुद सबकी थालियां भरी थी। वो खुद भी इस वक्त वहां मौजूद था। मतलब जिसने भी ये किया, इसने जानबूझकर मिरहा की थाली में कांच भरा था, उसे जख्मी करने के लिए। मगर किसने की होगी ऐसी घटिया हरकत? रेयान ने परेशानी से कहा। साहिर के खुद समझ से बाहर था। ऐसा कौन हो सकता है जिसने मिरहा को तकलीफ दी थी? वो जो कोई भी था, दोबारा मिरहा को तकलीफ दे सकता था। इसलिए अब इन लोगों ने मोहतात रहना था। साहिर और रेयान मिरहा को लेकर घर पहुंचे तो मेहमान गार्डन में ही मौजूद थे। शाम का वक्त होने वाला था। रेयान और साहिर मिरहा को अंदर लाए तो ईमान भागकर आकर मिरहा के गले लगी। मिरहा, तुम ठीक हो ना? तुम्हारा हाथ दिखाओ, बहुत दर्द हो रहा होगा ना तुम्हें? ईमान ने रोते हुए पूछा तो मिरहा को बेसाख्ता ईमान पे प्यार आया। मैं अब ठीक हूँ, तुम रो तो नहीं मेरी जान। मिरहा ने ईमान को चुप करवाया। और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? थोड़ी देर में तुम्हारी रस्म है, मिरहा ने ईमान को देखकर कहा। तुम्हारे बिना हो सकती थी तैयार? समीना बेगम ने मिरहा को प्यार करते हुए कहा। सबने मिरहा को प्यार किया। सबके साथ थोड़ी देर बैठकर मिरहा ईमान को तैयार करने ऊपर चली गई। शायान, एनी और शामिर, नूर का फोटोशूट हो चुका था। नूर और एनी ने अपना ब्राइडल लुक चेंज कर लिया था। अब वो दोनों मिसेज शामिर और मिसेज शायान की हैसियत ईमान की रस्म में शिरकत कर रही थी। नूर और एनी भी ईमान और मिरहा के पास इनके कमरे में गई तो मिरहा ईमान का दुपट्टा सर पर सेट कर रही थी। मेकअप तो पहले ही हो चुका था, बस ड्रेस और दुपट्टा सेट करना था, जो मिरहा ने कर दिया था। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है ईमान। एनी और नूर ने दिल से ईमान की तारीफ की। मिरहा, तुम ठीक हो ना? अब दर्द तो नहीं हो रहा? एनी ने मिरहा से पूछा तो वो मुस्कुराई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब दर्द बहुत बेहतर है, मिरहा ने मुस्कुरा कर कहा। भाई, दर्द तो बेहतर होगा ना, रेहान भाई की मोहब्बत जो साथ है। नूर ने मिरहा के गले में बाहें डाली तो वो ब्लश करने लगी। ऐनी भाभी, नूर भाभी, आप दोनों को मामा बुला रही हैं, शहीद ने कमरे में आकर कहा और फौरन भाग गया। मेरा रस्म बस शुरू होने वाली है, तुम ईमान को रेडी रखो, नूर कहकर ऐनी के साथ नीचे चली गई। मिरहा ने ईमान को देखा तो इसकी सारी तैयारी मुकम्मल थी। बहुत खूबसूरत लग रही हो आज तो लाला, तुम्हें देखकर होश ही खो देंगे, मिरहा ने ईमान को देखकर कहा तो वो शर्मा दी। तभी कमरे में दो औरतें बुर्का पहने दाखिल हुई और कमरे में आकर अंदर से कमरा बंद कर दिया। कौन है आप लोग और यहाँ क्या कर रही हैं? दरवाजा क्यों बंद किया है आपने? मिरहा ने आगे आकर पूछा तो इन दोनों ने अपना चेहरा खोला। बुरके के अंदर दो आदमियों को देखकर ईमान और मिरहा की हालत खराब हो गई। इससे पहले मिरहा या ईमान शोर करती, इन दोनों ने ईमान मिरहा के चेहरे पर स्प्रे किया तो वो दोनों बेहोश हो गए। नूर और रहनी समीना बेगम के पास आई तो इन्होंने मुस्कुरा कर अपनी दोनों बहुओं का हाथ पकड़ा और मेहमानों से मिलवाने लगी। घर के अंदर बाहर हर जगह मेहमान भरे हुए थे। जुल्फ़िकार साहब, हमें तो लगा था हम सब से पहले रेयान के किसी फंक्शन को अटेंड करेंगे, जुल्फ़िकार साहब के एक जानने वाले ने कहा तो वो मुस्कुराए। आप बेफिक्र रहें, हम जल्दी ही रेयान का निकाह करने वाले हैं, बड़े पैमाने पर, जुल्फ़िकार साहब ने रेयान की तरफ देखते हुए कहा। चारों भाई खड़े था, साथ में शानदार लग रहे थे। सबने एक जैसे कपड़े जेब तन किए हुए थे। शामिर और शायान ने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। ईमान ने डिसाइड किया था कि इसकी रस्म इसके चारों भाई एक जैसे लगने चाहिए, तो अपनी बहन की ख्वाहिश के मुताबिक इन चारों ने वैसी ही ड्रेसिंग की थी। जुल्फ़िकार साहब के चारों पोते बस इनकी जान बसती थी। इन्हें अपने पोतों को देखकर फख्र महसूस होता था। बावकार, बाइखलाक, जाजिब नज़र और एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहने वाले। इन्हें समीना बेगम की तरबियत पे नाज था।
شعیب صاحب کی بیگم کی وفات کے بعد انہوں نے شامیر اور شہیر کو اپنے بچوں کی طرح تربیت دی تھی۔ ان چاروں کی تربیت میں سمینہ بیگم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ شایان کی نظر بار بار عینی کی طرف اٹھ رہی تھی۔ کہاں وہ ہمیشہ پینٹ شرٹ میں ملبوس رہنے والی اکڑ مزاج لڑکی، اور کہاں اب اس روپ نے اسے بالکل بدل دیا تھا۔ خود پہ کسی کی نظریں محسوس کر کے عینی کی نظریں بے ساختہ شایان کی طرف اٹھی تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عینی نے ہاتھ کے اشارے سے گن بنائی اور شوٹ کرنے والے انداز میں شایان کا نشانہ لیا تو شایان کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ شامیر کی نظریں بھی نور سے ہٹ نہیں پا رہی تھی۔ میک اپ اور بھاری ڈریس میں اس کی خوبصورتی اور نکھر گئی تھی۔ یہ روپ نکاح کے بعد کا تھا یا شامیر کے دیکھنے کا نظریہ بدلا تھا؟ نور اسے اس وقت پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ شامیر کی نظریں خود پہ پا کر اس کا شرمانا شامیر کے چہرے پر بار بار مسکراہٹ لا رہا تھا۔ بے شک نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ نکاح کے دو بول لڑکی اور لڑکی کے دل کے جذبات بدل دیتے ہیں۔ یہاں بھی یہی ہوا تھا۔ نکاح نے اپنا اثر دکھایا تھا۔ شامیر نور کو اب الگ ہی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ ظاہر تیار ہو کر باہر آیا تو ذوالفقار صاحب نے سب سے اس کا تعارف اپنے ہونے والے داماد کے طور پر کروایا۔ ظاہر نے بھی اپنے کپڑے تبدیل کر لیے تھے۔ ایمان کی رسم کی ڈریس پستہ کلر کی تھی۔ اسی سے میچنگ کی شلوار قمیض ایمان نے ظاہر کے لیے لیا تھا، جس پہ اس نے وائٹ کلر کی ویسٹ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ بابا رسم شروع کرتے ہیں، احتشام صاحب نے کہا تو انہوں نے گردن ہلا کر اجازت دی۔ عینی، نور، جاؤ بیٹا ایمان کو لے آؤ۔ سمینہ بیگم نے نور اور عینی کو کہا تو وہ دونوں اندر ایمان کو لینے چلی گئی۔ نور نے ایمان کے روم کا دروازہ کھولنا چاہا تو وہ اندر سے بند تھا۔ عینی نے دروازہ بجایا، ایمان، میرا دروازہ کھولو، سب بلا رہے ہیں۔ عینی نے آواز دی مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ میرا دروازہ کھولو، نور نے بھی آواز دی مگر اندر سے دونوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نور اور عینی کو پریشانی ہونے لگی۔ عینی نے بہت کوشش کی مگر دروازہ نہیں کھولا تو عینی نے اپنے بالوں سے ہیئر پن نکالی اور لاک میں گھمانے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو عینی؟ نور نے پریشانی سے پوچھا۔ دروازے کا لاک کھول رہی ہوں، مجھے آتا ہے یہ، بس 2 منٹ۔ عینی بہت مہارت سے دروازے کو کھولنے کی کوشش میں لگی تھی، جیسے پتہ نہیں کتنی بار وہ یہ کام کر چکی ہو، اور پھر عینی کی محنت رنگ لائی۔ دروازے کا لاک کھل گیا۔ نور اور عینی تیزی سے اندر آئیں مگر کمرے کا ہال دیکھ کر ان دونوں کی ہی حالت خراب ہو گئی تھی۔ ایمان کا کمرہ بکھرا ہوا تھا، بیڈ شیٹ آدھی زمین پر پڑی تھی جیسے کسی نے اسے کھینچا ہو۔ فرش پہ خون کے قطرے گرے ہوئے تھے، 1-2 چیزیں اور زمین پر گری ہوئی تھی۔ عینی اور نور بنا وقت ضائع کیے بغیر باہر بھاگی تھی۔ باہر سب کھڑے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ شیراز بھی اپنی فیملی کے ساتھ آ گیا تھا۔ وہ نکاح اٹینڈ نہیں کر پایا تھا، جس کی معذرت وہ پہلے ہی کال پر کر چکا تھا۔ ریان بھائی، وہ ایمان میرا اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ ایمان کا پورا کمرہ بکھرا ہوا ہے، وہ دونوں کہیں نہیں ہیں۔ عینی نے آ کر جو خبر دی تھی اس نے سب کے سروں پر آسمان گرا دیا تھا۔ سب گھر والے تیزی سے گھر کے اندر بھاگے تھے۔ ریان اور ساحر نے ایمان کے کمرے میں قدم رکھا تو وہ کمرے کی حالت دیکھ کر ہی سمجھ گئے تھے کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ ایمان اور مہر کا کڈنیپ ہو چکا تھا۔ تمام گھر والوں کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ میں حویلی والوں کو چھوڑوں گا نہیں، ان کی اتنی ہمت، وہ کیسے کر سکتے ہیں ایسا؟ ریان کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ یہ حویلی والوں کا کام نہیں ہے ریان، اس کے پیچھے وہ لوگ ہوتے تو صرف مرحا کو لے کر جاتے۔ ان لوگوں نے ایمان کو بھی کڈنیپ کیا ہے، مطلب اس کے پیچھے کوئی اور ہے۔ ساحر نے ریان سے کہا تو سب نے اس بات سے اتفاق کیا۔ مرحا اور ایمان کی ایک ساتھ کڈنیپنگ سب کو الجھا گئی تھی۔ ریان، ساحر کے ساتھ ساتھ شایان، شامیر، شہیر اور شیراز بھی مرحا اور ایمان کو ڈھونڈنے نکل گئے تھے۔ دونوں جوان لڑکیوں کو یوں گھر سے اغوا ہو جانا سب کے لیے پریشانی کا سبب تھا۔ احتشام صاحب نے سب مہمانوں سے معذرت کر کے رخصت کر دیا تھا۔ عینی، کہاں جا رہی ہو عینی؟ عینی، نور نے عینی کو آواز دی جو اپنے کپڑے چینج کر کے جینز شرٹ پہ ہاف کوٹ پہن کر باہر کی طرف بھاگی تھی۔ نور نے عینی کے پاس گن دیکھی تھی جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئی تھی۔ سمینہ بیگم نے عینی کو جاتے دیکھا تو شایان کو کال کری۔ پہلے ہی 2 معصوم بچیاں مصیبت میں تھیں، اب وہ عینی کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ شایان اور شہری ایک گاڑی میں تھے جبکہ ریان اور شامیر اپنی اپنی بائک پر نکل چکے تھے۔ سمینہ بیگم کی کال آتے دیکھ شایان نے فوراً کال اٹھائی۔ ہیلو ماما، کیا ہوا، کچھ خبر ملی؟ شایان نے پوچھا۔ نہیں شایان، عینی کہیں نکل گئی ہے تمہاری بائک لے کر، اس کے پاس گن بھی تھی، مجھے پریشانی ہو رہی ہے اس پہ کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ سمینہ بیگم کی بات پہ شایان کا دماغ چکر آیا گیا۔ واٹ، اسے کیا ضرورت تھی ایسے کہیں جانے کی، اور اس کے پاس گن کہاں سے آئی؟ اچھا آپ پریشان نہ ہو، میں دیکھتا ہوں۔ شایان نے ان کو تسلی دی اور کال کٹ کر دی۔
اس نے اینی کا نمبر ڈائل کیا تو اس نے کال نہیں اٹھائی. اگر اینی کو کر رہے ہو کال تو مت کرو، وہ نہیں اٹھائے گی. شہری نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے کہا. یار شہری بھائی، وہ لڑکی بالکل پاگل ہے، اتنی ٹینشن ہے یہاں اور وہ پتہ نہیں کہاں نکل گئی ہے. بہت بددماغ لڑکی ہے، بس ہر وقت اپنی اپنی کرنی ہوتی ہے اسے. شایان نے غصے سے کہا. وہ بددماغ نہیں ہے، بہت اسمارٹ ہے، اور اس کا دماغ جس اسپیڈ سے کام کرتا ہے نا، تم سوچ بھی نہیں سکتے. اس کی فکر نہیں کرو، یہ سچویشن اس کے لیے ہینڈل کرنا مشکل نہیں ہے. وہ قرۃ العین شاہ ہے، بڑی سے بڑی پریشانی میں بھی اس کا دماغ کام کرنا نہیں چھوڑتا. شہری کی باتوں پہ شایان الجھ کر رہ گیا. 1 منٹ، کیا مطلب ہے ان باتوں کا؟ آپ اینی کو اتنا کیسے جانتے ہیں؟ اور آپ یہ سب کیا بول رہے ہیں؟ شایان نے کنفیوز ہو کر پوچھا تو شہری نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا. شایان، وہ کوئی نارمل لڑکی نہیں ہے، وہ ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے. وہ ہماری فورسز کے لیے کام کرتی ہے. میری اور ریان کی ملاقات اس سے 2 سال پہلے ہوئی تھی. تب ہی اس نے ہمارے ساتھ اپنا پہلا کیس حل کیا تھا. یاد ہے تمہیں؟ شامیر کا ڈرگ کیس. وہاں میں اور ریان اس سے پہلی بار ملے تھے. سب کو لگتا ہے وہ باہر ملک پڑھنے گئی تھی، مگر ایسا نہیں تھا. وہ ملک میں رہ کر سیکرٹ ایجنٹ کی ٹریننگ لے رہی تھی. اس لیے تم اس کے لیے پریشان مت ہو، وہ بہت اسٹرانگ ہے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ. شہری نے اپنی بات مکمل کر کے شایان کو دیکھا جو منہ کھولے اس کی باتیں سن رہا تھا. اس کی بیوی ایک سیکرٹ ایجنٹ تھی اور اسے کبھی پتہ ہی نہیں لگا. باقی اب کچھ نہیں پوچھنا، یہ سب باتیں بات کی ہیں. ابھی ایمان اور مرحا کو ڈھونڈنا ضروری ہے. شہری نے کہا تو شایان نے گردن ہلائی. اس کی زبان تو ویسے بھی بریک لگ گئی تھی. اینی نے رات ہی سوسائٹی میں خاموشی سے جگہ جگہ کیمرے لگائے تھے. اسے شک تھا آج کے فنکشن میں پورے گھر میں مہمان تھے، ایسے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا. یہ کام اس نے شہری اور ریان کو بنا بتائے کیا تھا. اب اسے جا کر یہ دیکھنا تھا کہ کیمرے میں کیا کیا کیپچر ہو سکا ہے. اینی اپنے روم میں لاکر میں سے ایک لیپ ٹاپ نکالا. اینی کے ہاتھ بہت تیزی سے کام کر رہے تھے. اس نے لیپ ٹاپ سے ان سارے کیمروں کو کانٹیکٹ کیا اور پچھلے 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ چیک کرنے لگی. ریان کے گھر کے فرنٹ اور بیک سائڈ سے لے کر آس پاس کے کافی علاقوں کو اس نے کور کیا. اسے یقین تھا کچھ نہ کچھ کیمرے میں ضرور قید ہوا ہوگا. اینی ریان اور شہری کے ساتھ ایمان اور مرحا دونوں کے کیس دیکھ رہی تھی. ایمان جو ان لوگوں کی نظر تھی وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، ان کا تعلق گینگ سے تھا. شہری، ریان اور اینی پرسنل اس کیس کو دیکھ رہے تھے، جبکہ مرحا کے کیس میں انہیں صرف ایک غلطی کا انتظار تھا. اس دن جب ساحل اور عاشر آئے تھے، اس دن ان لوگوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جس پر وہ لوگ ایکشن لیتے. اینی ان کے گروپ کا ایسا حصہ تھی جو بالکل نارملی عام انسان کی طرح لوگوں کے بیچ رہ کر ہر چیز پر نظر رکھتی اور ثبوت جمع کرتی، جبکہ ریان اور شامیر شہری کے پرسنل ایجنٹ تھے. وہ کسی ادارے کے لیے کام نہیں کرتے تھے، وہ صرف شہری کے ساتھ کام کرتے تھے. ان دونوں کا تعلق کسی بھی فورس سے نہیں تھا. اینی بیٹھی ریکارڈنگ چیک کر رہی تھی، تب اسے وہ دکھائی دیا جس کی اسے تلاش تھی. وہ لیپ ٹاپ کو واپس لاکر میں رکھ کر جلدی سے باہر بھاگی تھی. ایمان کو ہوش آیا تو اس نے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھنے کی کوشش کی. اس کا سر بری طرح بھاری ہو رہا تھا. اس نے بہت مشکل سے آنکھیں کھول کر نظر گھمائی تو اس کے ساتھ ہی کرسی پر مرحا بے ہوش پڑی تھی. ایمان تیزی سے اس کے پاس آئی. مرحا، مرحا آنکھیں کھولو پلیز، مرحا اٹھو. ایمان نے اس کی گال تھپ تھپایا تو اس نے مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی. مرحا نے ہوش میں آ کر ایمان کو دیکھا. ایمان، تم ٹھیک ہو نا؟ مرحا نے بے چینی سے پوچھا. میں ٹھیک ہوں، مگر تمہارا ہاتھ، اس سے خون نکل رہا ہے مرحا. ایمان کی نظر مرحا کے ہاتھ پر گئی جہاں خون اس کے ہاتھ پہ بندھی پٹی کے اوپر آ گیا تھا. اسے دیکھنے کا وقت نہیں ہے. ہم لوگ کہاں ہیں؟ یہ لوگ ہمیں یہاں کیوں لائے ہیں؟ مرحا نے پریشانی سے کہا اور آس پاس دیکھا. یہ کوئی کارخانہ تھا. مرحا اور ایمان جس کمرے میں تھی وہ بہت بڑا تھا اور اس میں بہت سارے ڈبے رکھے تھے. مرحا نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی تو اسے ایک دیوار کے اوپر ایک سائڈ ایک کھڑکی دکھائی دی، لیکن وہ بہت زیادہ اوپر تھی. مرحا کے دماغ میں ریان کی سمجھائی باتیں گونج رہی تھیں. ریان یہاں نہیں تھا، مگر اس نے بنا گھبرائے اس مسئلے سے نکلنا تھا. ایمان، پریشان نہیں ہو، ہم یہاں سے نکل جائیں گے. مرحا نے ایمان کا ہاتھ تھاما. کسی کے آنے کی آہٹ سے وہ دونوں تیزی سے واپس اپنی جگہ پر بیٹھی تھیں. ہیلو بیوٹیفل لیڈیز، کیسی ہیں آپ دونوں؟ آنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ باہر سے آنے والا شخص مرحا اور ایمان کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھا. مرحا حیرت سے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہی تھی. آپ؟ مرحا نے حیرانگی سے کہا تو سامنے بیٹھے شخص نے کہکا لگایا. طاہر تیزی سے گھر میں داخل ہوا. لالا، میں نے بہت کوشش کی پیار سے سمجھانے کی، مگر یہ منہ نہیں کھول رہا. یاسر نے طاہر کو بتایا تو وہ غصے سے اکرم کی طرف بڑھا. اکرم کے ایک ہاتھ پہ کئی کٹ لگے تھے جو طاہر نے اسے آری سے لگائے تھے اور دوسرے ہاتھ کا گوشت گل گیا تھا. طاہر نے غصے سے اس کا منہ دبوچا. بتا، تیرے آدمیوں کا اڈا کہاں ہے؟ جلدی بتا. طاہر اس کے منہ پر دھاڑا.
طاہر کو دیکھ کر اکرم پر پھر خوف طاری ہو گیا تھا۔ تو ایسے نہیں بولے گا نا، یاسر تیزاب دو، مجھے آج اسے یہیں ختم کر دوں گا میں، طاہر نے غصے سے کہا تو اکرم گڑ گڑانے لگا۔ نہ نہ نہیں، پلیز مجھے نہیں مارو، ان لوگوں کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہے، مگر اس لڑکی کے پیچھے راجہ بھائی نے اپنے خاص آدمی کو لگا دیا ہے، اس کا اڈا مجھے پتا ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا، اس لڑکی کو اسی آدمی نے اٹھایا ہوگا۔ اکرم نے اپنا منہ کھولا تو طاہر نے اس سے جگہ کا ایڈریس لے کر یاسر سے گن لی اور فوراً باہر نکلا۔ اسے جلد سے جلد وہاں پہنچنا تھا۔ آج مجھے اٹھا کر لائے سمجھ آتا ہے، مگر آپ نے ایمان کو کیوں کڈنیپ کیا؟ اس سے کیا دشمنی ہے آپ کی؟ اور آپ لوگ یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی، مرحا نے غصے سے کہا۔ اندر سے اس کا دل بری طرح کانپ رہا تھا، مگر وہ اپنا ڈر ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ اسے ریان کی ساری باتیں یاد تھی۔ ارے ارے پیاری بہنا، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں یہاں تمہیں لینے نہیں آیا، وہ تو حاشر اور ساحل تمہارے پیچھے لگے ہیں تاکہ تم گاؤں جاؤ، حاشر سے شادی کرو اور پھر ساری جائیداد زمینیں سب ان کی ہو جائیں گی۔ پہلے تو وہ تمہیں بھی مارنا چاہتے تھے، مگر پھر اس حاشر کی نیت تم پر خراب ہو گئی، لیکن میں ایسا کچھ نہیں چاہتا، میں تمہیں گاؤں نہیں لے کر جاؤں گا اور تمہارے لیے میں حاشر کو بھی راستے سے ہٹا دوں گا، پھر تم اپنی محبت کے ساتھ خوش رہنا، پیار کرتی نا اس کے بھائی سے۔ سامنے بیٹھے شخص نے ایمان کو دیکھ کر کہا، جو ڈری تھمی مرحا کا ہاتھ تھامے ہوئی تھی۔ مزمل لالا، آپ اتنے اچھے ہرگز نہیں ہیں کہ مجھ سے آپ کو کچھ چاہیے نہ ہو۔ کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ اور ایمان، اس سب سے کیا تعلق ہے؟ آپ اسے یہاں کیوں لائے ہیں؟ مرحا نے مزمل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی۔ مزمل حاشر کا بھائی تھا، مگر وہ راجہ بھائی کا خاص آدمی تھا جو پچھلے 5 سال سے اس کے ساتھ تھا، مگر آج تک راجہ بھائی اور سلمان کے علاوہ اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ مزمل ایک ایسا آدمی تھا جو منظر عام پر نہیں آتے، پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کر پلاننگ کرتے ہیں اور پھر اپنے آدمیوں سے کام کرواتے ہیں، مگر ان کا چہرہ ان کے آدمیوں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ مزمل کو راجہ بھائی نے سلمان کے لیے کام کرنے کا کہا تو اس نے ایمان کی انفارمیشن لینا شروع کر دی، اور پھر مرحا کو اس کے ساتھ دیکھ کر اس نے ایک تیر سے 2 نشانے لینے کا سوچا۔ مرحا اور ایمان کی کڈنیپنگ اس نے ایسے نہیں کری تھی، ایک ایک موومنٹ پر نظر رکھ کر اس نے بہت صفائی سے کام کیا تھا۔ بالکل صحیح سمجھی تم اسمارٹ گرل، تم سے مجھے زیادہ کچھ نہیں چاہیے مرحا، بس تم گاؤں کی ساری زمین جائیداد میرے نام کر دو، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور یہ ایمان، ارے اسے تو اس سلمان کو دینا ہے، وہ لٹو ہوا پھر رہا ہے اس کے پیچھے، سالہ اتنی مار کھا کر بھی اس کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ سلمان کا نام سن کر ایمان خوف سے کانپنے لگی تھی۔ سلمان نے اس کے ساتھ جو پہلے کیا تھا، اس کے بعد ایمان کے دل میں اس کا بے انتہا خوف بیٹھ گیا تھا، جبکہ مرحا بھی پریشان ہو چکی تھی۔ سلمان عزت کا لٹیرا تھا، وہ ایمان کو اس سے پہلے بھی نقصان دینے والا تھا، مگر ساحر نے اسے بچا لیا تھا اور اب یہ کام مرحا نے کرنا تھا۔ وہ ایمان کو کسی بھی حال میں ان لوگوں کے ہاتھ لگنے نہیں دے سکتی تھی۔ ایمان میں سب کی جان بسی ہوئی تھی اور ایک لڑکی کے پاس عزت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ایمان کی عزت پہ ایک حرف بھی نہیں آنے دے گی، وہ خود یہاں سے نکل پائے یا نہیں، مگر وہ ایمان کو یہاں سے نکال کر رہے گی۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ چلو تم دونوں تھوڑا سا ریسٹ کرو، میں پیپرز لاتا ہوں، اور وہ سلمان بھی آتا ہی ہوگا۔ مزمل کہہ کر باہر کی طرف چلا گیا اور دروازے کو باہر سے بند کر دیا۔ مرحا وہ آ جائے گا، مرحا وہ آ جائے گا، ہمیں کون بچائے گا مرحا، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ ایمان کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ مرحا نے اسے گلے لگایا تو وہ پھٹ پھٹ کر رو دی۔ ایمان میری جان، بات سنو، ہم رو کر یہاں وقت ضائع نہیں کر سکتے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ملے گا، چلو آؤ میرے ساتھ۔ مرحا نے ایمان کا ہاتھ تھاما اور اس کمرے کے ایک ایک کونے کو چیک کرنے لگی، مگر یہاں سے باہر جانے کا ایک ہی راستہ تھا جو مزمل باہر سے بند کر گیا تھا۔ مرحا نے دیوار کے اوپر لگی کھڑکی کو دیکھا، یہ واحد راستہ تھا، یہاں سے وہ بھاگ سکتی تھی۔ ایمان، ہمیں وہاں تک پہنچنا ہوگا، ایک کام کرتے ہیں، یہ ڈبے ایک کے اوپر رکھ کر ایک سیڑھی سی بناتے ہیں، یہی ایک واحد راستہ ہے۔ مرحا نے ایمان سے کہا تو اس نے اپنے آنسو صاف کر کے ہاں میں گردنے لائی۔ یہ ریان کی باتوں کا ہی اثر تھا جو مرحا میں یہ ہمت پیدا کر گئی تھی۔ مرحا اور ایمان نے مل کر ڈبوں پہ ڈبے رکھنا شروع کیے، ایک ایک ڈبے کو اوپر پہنچانا بہت مشکل تھا، مگر وہ ہمت نہیں ہار سکتی تھی۔ ڈبوں کی ایک لائن لگ گئی تھی۔ مرحا نے اوپر چڑھ کر ایمان کو ہاتھ دے کر اوپر کھینچا۔ ایمان کوشش کر کے اوپر کی طرف پہنچی تو دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ مرحا کے ہاتھ سے خون پٹی سے باہر آنے لگا تھا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی، بس اسے کسی بھی طرح یہاں سے نکلنا تھا۔ ایمان، تم باہر کودو، مرحا نے ایمان سے کہا تو وہ منع کرنے لگی۔ نہیں مرحا، ہم ایک ساتھ جائیں گے، ایمان نے کہا تو مرحا نے ایمان کو سمجھایا۔ ایمان میری بات سنو، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم دونوں یہاں سے نکل پائیں، اور مجھ سے زیادہ تمہارا یہاں سے نکلنا ضروری ہے۔ ان کے ارادے پتہ ہے نا تمہیں،
وہ مجھے کوئی نقصان نہیں دیں گے مگر وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تم باہر جاؤ اور کیسے بھی کر کے ریان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرو۔ پلیز ایمان، تم مجھے یہاں سے باہر جا کر ہی بچا سکتی ہو، ورنہ ہم دونوں یہاں سے نہیں نکل پائیں گے۔ مرحا نے ایمان سے کہا۔ باہر سے آوازیں آنے لگی تھی، یقیناً وہ لوگ آ رہے تھے۔ ایمان جلدی سے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور کود کے رکنا نہیں، فوراً بھاگ جانا، اوکے؟ مرحا نے ایمان سے کہہ کر اس کی کھڑکی پر چڑھنے میں مدد کی۔ ایمان لہنگے میں تھی جس کی وجہ سے اسے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ مرحا کا ہاتھ بری طرح درد کرنے لگا تھا۔ مزمل کے ساتھ سلمان، راجہ بھائی اور 2 آدمی داخل ہوئے تو ان کی نظر اوپر کی طرف گئی۔ اے پکڑو ان کو جلدی، مزمل نے چیخ کر کہا، مگر مرحا ایمان کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ایمان رکنا نہیں، فوراً بھاگ جانا، مرحا نے چیخ کر کہا۔ ایمان اوپر سے نیچے کودی تو اس کا ہاتھ ایک لوہے کی روڈ پہ زور سے لگا۔ اسے اپنا ہاتھ بے جان ہوتا محسوس ہوا، مگر وہ رکی نہیں تھی۔ اسے مرحا کو بچانا تھا اور تب ہی ممکن تھا جب وہ یہاں سے بھاگ پاتی۔ ایمان تیزی سے باہر کی سائڈ بھاگی۔ مزمل کے آدمی بھی ایمان کے پیچھے بھاگے، مگر وہ فوراً بھاگ جانے کی وجہ سے ان کے پہنچ سے پہلے ہی گلی کراس کر کے یہ مین روڈ کی طرف آئی۔ ایمان کے سامنے تیز رفتار بائک آ رہی تھی، جسے دیکھ کر ایمان نے زور سے اپنی آنکھیں میچی تھیں۔ سلمان نے آ کر ڈبوں پہ لات ماری تو توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے مرحا زور سے زمین پہ گری تھی، جس سے اس کا ہونٹ اور سر دونوں پھٹ گئے تھے۔ اسے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی، ہاتھ پیروں میں درد کی لہر اٹھی تھی۔ سلمان نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور زوردار تھپڑ رسید کیا۔ مرحا دوبارہ زمین پر جا گری۔ اے سلمان، پیچھے ہٹا، ابھی میرا کام باقی ہے، میں مرنے نہیں دے سکتا اس کو۔ دور ہٹ اس سے پہلے سلمان مرحا کی طرف بڑھتا مزمل بیچ میں آ گیا۔ تو ہٹ جا مزمل، اس کی وجہ سے وہ لڑکی پھر میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ سلمان کے غصے کی انتہا نہیں تھی۔ صبر سے کام لو سلمان، پیچھے ہٹو۔ راجہ بھائی کی آواز پہ سلمان سر جھٹک کر ایک طرف ہو گیا۔ مزمل نے مرحا کو کرسی پر بٹھایا اور پانی لبوں سے لگایا، مگر مرحا نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ بھائی، وہ لڑکی بھاگ گئی، ہم نے بہت کوشش کی مگر وہ مین روڈ تک پہنچ گئی تھی، مزمل کے آدمی نے آ کر بتایا۔ تو مرحا نے مسکرا کر مزمل اور سلمان کو دیکھا۔ اب تم دونوں اپنی خیر مناؤ، تم لوگ میرے ریان کو جانتے نہیں ہو، میرے جسم سے نکلے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیں گے وہ تم سے، اور ساحر لیلا کا غصہ تو تم بھی جانتے ہوگے مزمل خان۔ نہیں تو پوچھو اس بغیرت آدمی سے کتنا پیٹا تھا اس کو لالا نے۔ مرحا نے مسکرا کر مزمل اور سلمان کو مخاطب کیا تو اس بار مزمل بھی خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا اور ایک لات مرحا کی کرسی پہ ماری تو وہ کرسی سمیت زمین پر جا گری۔ مرحا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ ہمیں جلدی ہی یہاں سے نکلنا ہوگا، وہ لوگ ہم تک پہنچ گئے تو ہم بری طرح پھنس جائیں گے، سلمان نے گھبراتے ہوئے کہا۔ تو سب نے حامی بھری۔ ہاں، میرا دھندا اس لڑکی کی وجہ سے خراب نہیں ہونا چاہیے سلمان، مزمل یاد رکھنا۔ راجہ بھائی نے غصے سے کہا تو ان دونوں نے ہاں میں گردنیں لائی۔ آپ فکر نہیں کریں راجہ بھائی، مزمل نے کہا۔ اینی نے ریکارڈنگ میں اس کار کو دیکھ لیا تھا جس میں وہ لوگ مرحا اور ایمان کو ڈال کر لے کے گئے۔ وہ سیکوینس سے ایک کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھ رہی تھی، مگر ایک ریکارڈنگ کے بعد وہ گاڑی کسی ریکارڈنگ میں نظر نہیں آئی۔ اینی تیزی سے شاپ کے پاس آئی جہاں اس نے گاڑی کو آخری بار دیکھا۔ شاپ کے پاس آ کر اس نے ہر اینگل سے تینوں راستوں کو دیکھا تھا۔ ایک راستہ وہ تھا جو ریان کے گھر کی طرف سے آ رہا تھا، دوسرا راستہ وہ تھا جہاں وہ گاڑی گئی ہی نہیں تھی۔ اب بچا تھا آخری راستہ جو ایریا کے حصے کی طرف جاتا تھا جہاں ابھی آبادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ لوگ بہت چلاک تھے، ان لوگوں نے ایسا علاقہ چنا تھا جہاں لوگوں کا آنا جانا نہ ہونے کے برابر تھا۔ اینی نے ریان اور شیری کو لوکیشن سینڈ کی اور جلدی پہنچنے کا کہہ کر خود اس طرف چل دی۔ اس سے جلد مرحا اور ایمان تک پہنچنا تھا، اس سے پہلے کہ ان دونوں کے ساتھ کوئی حادثہ ہو۔ اینی تیزی سے بائک چلا رہی تھی، تبھی اچانک ایک لڑکی اس کی بائک کے سامنے آئی، مگر اینی نے بہت مہارت سے بائک سے اس لڑکی کو بچایا تھا۔ اینی نے ہیلمٹ اتارا تو ایمان اینی کو دیکھ کر فوراً اس کے پاس آئی۔ ایمان، تم ٹھیک ہو نا؟ مرحا کہاں ہے؟ اینی کے پوچھنے پہ ایمان رونے لگی۔ اینی، جلدی ریان بھائی کو بلاؤ، مرحا مصیبت میں ہے، ہمیں اسے بچانا ہے، اس نے مجھے وہاں سے بہت مشکل سے بھگایا ہے، اس کے کزن نے اسے وہاں قید کیا ہوا اور وہ سلمان وہ بھی وہاں ہے، تم پلیز جلدی کال کرو بھائیوں کو، ایمان نے روتے ہوئے کہا تو اینی نے اسے گلے لگایا۔ ایمان بری طرح ہانپ رہی تھی۔ ایمان، سب ٹھیک ہے، ریان بھائی آتے ہوں گے، تم پریشان نہیں ہو، اوکے؟ تم یہ بتاؤ مرحا کے وہی کزن ہے جو اس دن گھر آئے تھے؟ اینی نے پوچھا تو اس نے نام میں گردن ہلائی۔ نہیں، یہ دوسرا کزن ہے، مزمل نام لے رہی تھی مرحا اس کا، وہ مرحا سے جائیداد اپنے نام کروانے کے لیے اسے لے کر گئے ہیں، اور وہ سلمان، اس نے مجھے
میں جانتی ہوں تم پریشان نہیں ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اوکے؟ تم مجھے اس جگہ لے کر چلو، اینی نے کہا تو ایمان نے نفی کی۔ نہیں، اینی بھائیوں ہی میرا کو بچا سکتے ہیں، وہ لوگ بہت خطرناک ہیں، ہم وہاں نہیں جا سکتے، ایمان نے کہا تو اس نے ایمان کو کندھوں سے تھاما۔ ایمان تم مجھ پر بھروسہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا، اوکے؟ مجھے لے کر چلو، تب تک ریان بھائی آ جائیں گے۔ وہ لوگ جانتے ہیں تم وہاں سے بھاگ گئی ہو تو وہ میرا کو کہیں اور بھی لے جا سکتے ہیں۔ اینی کی بات ایمان کو ٹھیک لگی تھی، وہ اینی کے ساتھ بیٹھ کر اسے اس جگہ واپس لے آئی جہاں سے وہ بھاگی تھی۔ اینی نے بائک خاموشی سے کھڑی کی اور اپنی گن لوڈ کی۔ ظاہر بھی وہاں اسی وقت پہنچا تھا، شایان اور شہری بھی آگے تھے۔ اینی نے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ایمان کو صحیح سلامت دیکھ کر ظاہر کی جان میں جان آئی۔ شایان نے ایمان کو گلے سے لگایا ہوا تھا۔ ظاہر کی نظریں ایمان پہ تھی، مگر اس وقت اسے ایک بھائی کا فرض بھی نبھانا تھا۔ شامر اور ریان نے بائک روکی۔ اس سے پہلے وہ ریان سے کچھ کہتے وہ تیزی سے اندر کی طرف گیا۔ اس نے ایمان کو دیکھ لیا تھا، مطلب خطرے میں اس وقت صرف مرحا تھی۔ ریان کے اوپر جنون سوار تھا، جس نے بھی مرحا کے ساتھ یہ کیا تھا آج وہ ریان کے قہر سے نہیں بچ سکتا تھا۔ باقی سب بھی اس کے پیچھے ہی اندر داخل ہوئے تھے۔ گھر میں سبھی لوگ پریشان تھے۔ ذوالفقار صاحب کا بی پی خطرناک حد تک بڑھ گیا تھا۔ وہ جانتے تھے ان کے پوتے ایمان اور مرحا دونوں کو لے آئیں گے، مگر ٹینشن سے ان کی طبیعت بگڑ رہی تھی۔ سمینہ بیگم کا بھی رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ ایسے میں نور بہو ہونے کی ذمہ داری اچھے سے نبھا رہی تھی، وہ سب کا خیال رکھ رہی تھی۔ سمینہ بیگم کو بھی اس نے بہت حوصلہ دیا تھا۔ سہیل صاحب بھی اس وقت یہیں موجود تھے۔ انہیں اینی کے اوپر بہت غصہ تھا۔ اس وقت اسے یہاں سب کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ تو نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میرے دل کو بہت بہت سکون مل گیا ماما، بس ایمان کے لیے افسوس ہو رہا ہے، بیچاری وہ صحیح سلامت آ جائے اور وہ مرحا اللہ کرے ریان اسے کبھی ڈھونڈ ہی نہ پائے۔ عمل سے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس وقت گھر میں صرف امل اور سمرین بیگم ہی پرسکون تھے۔ انہیں ایمان کی کڈنیپنگ کا افسوس تو تھا، مگر مرحا کے جانے سے انہیں بہت خوشی ملی تھی۔ اوپر سے مرحا کا ہاتھ دیکھ کر تو امل کے دل میں سکون اترا تھا۔ مرحا کے چوٹ کیسے لگی، پھولوں میں کانچ کیسے آیا، اس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں جا سکا۔ اب وہ لوگ اس مسئلے میں لگ گئے تو یقیناً ہاتھ کے زخم کو تو انہوں نے بھول ہی جانا تھا، اس لیے امل پرسکون تھی، مگر وہ اب تک ریان کی دیوانگی کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس نے ریان حیدر کی محبت کو تکلیف دی تھی، اس لڑکی کو تکلیف دی تھی جس میں ریان کی خود کی جان بسی ہے۔ مرحا کے ایک چھوٹے سے زخم کو بھی وہ بھولنے والا نہیں تھا۔ یہ کیا بول رہے ہو، ایسے کیسے ہوا اور کس نے کڈنیپ کر لیا؟ حاشر اور ساحل امجد ماجد اور اماں صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اگلا لاہے عمل تیار کر رہے تھے جب حاشر کے پاس اس کے آدمی کی کال آئی۔ حاشر نے ریان اور مرحا کے پیچھے آدمی لگا رکھا تھا جو انہیں خبر دیتا تھا کہ مرحا اور ریان کس وقت کہاں ہیں۔ آج اس آدمی نے جو خبر دی تھی وہ بہت حیرت انگیز تھی۔ اماں صاحب مرحا کو کسی نے اغوا کر لیا ہے، حاشر نے بتایا تو وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ ارے ایسے کیسے اغوا کر لیا ہے، اس کا بھلا کون سا دشمن پیدا ہو گیا؟ اماں صاحب نے کہا تو حاشر خود سوچ میں پڑ گیا۔ ہم شہر چلیں کیا؟ ساحل نے حاشر کو دیکھ کر کہا تو اس نے منع کر دیا۔ ابھی ہم شہر نہیں جا سکتے، ان کا شک ہم پہ گیا ہوگا کہ اگر اس ریان نے ہمیں دیکھ لیا نا تو قبر پہ پہنچا دے گا، حاشر نے کہا تو ساحل نے کہکا لگایا۔ کیا ہوا حاشر، ڈر گئے ہو تم اس شہر کے لونڈے تھے؟ ساحل نے کہا تو حاشر گہری سوچ میں چلا گیا۔ تم نے اس کی آنکھوں میں وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا ہے، اس پہ مرحا کا جنون سوار ہے، اس کی دیوانگی اس کی آنکھوں سے چھلک رہی تھی، اس کی آنکھوں میں اتنا قہر تھا کہ اگر مرحا کو کسی نے تکلیف دی تو اس کا حشر نشر کر دے گا۔ مرحا سے کچھ سڑک چھاپ عاشقوں والی محبت نہیں کرتا وہ، اس کی محبت عشق جنون دیوانگی کی حدوں کو بھی عبور کر چکی ہے۔ وہ زندہ نہیں چھوڑے گا، ہر اس انسان کو تباہ کر دے گا جو مرحا کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ حاشر نے سوچتے ہوئے کہا تو کیا مرحا کو ایسے ہی چھوڑ دو گے تم؟ امجد نے سوال کیا۔ نہیں، مرحا میری ہے، اسے میں ریان کا کبھی نہیں ہونے دوں گا، مگر اس طرح سے میں مرحا کو حاصل نہیں کر سکتا، بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا، جو بھی کرنا ہوگا کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے مرحا خود ہمارے پاس آنے پہ مجبور ہو جائے۔ حاشر نے کہا تو ساحل نے اس کی بات سمجھ کر گردن ہلائی۔ اور یہ ظاہر کے کیا کرتوت ہے، وہ کیسے چھپ چھپا کر کسی سے منگنی کر رہا ہے؟ اماں صاحب نے نکاح سے کہا۔ ریان کی بہن پہ دل آ گیا ہے لالا کا، محبت ہو گئی ہے انہیں، ساحل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ محبت حویلی سے ایسے کٹ گیا ہے جیسے اس کا یہاں کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اماں صاحب کیا اپنے پڑے پوتے کی یاد ستا رہی ہے؟ ساحل نے ہنستے ہوئے کہا تو اماں صاحب نے پاس پڑی چپل اٹھا کر اسے مارا۔ ارے او بدبخت، خبردار اس نامراد کو میرا پوتا کہا تو، سمجھا؟ چلو تم سب کے سب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔
अम्मा साहब का गुस्सा देखकर सारे इनके पास चलते चले गए। रेहान कारखाने के अंदर आया तो मुजम्मल मिराह को बालों से पकड़े खड़ा था, जबकि ईसे के हाथ में मौजूद गन मिराह के माथे पे रखी हुई थी। मिराह के सर से बहते खून ने इसके चेहरे पे लकीरें बना दी थी, जबकि इसके होंठ के पास से भी खून निकल रहा था। इसके हाथ पे बंधी पट्टी पूरी तरह लाल हो चुकी थी। दर्द से मिराह की आंखें भी नहीं खुल रही पा रही थी। इसने रेहान को देखकर मदम आवाज में रेहान को पुकारा था। मिराह की हालत देखकर रेहान की आंखों में खून उतर आया। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मिराह को हाथ भी कैसे लगाया? रेहान आगे बढ़ने लगा तो मुजम्मल ने मिराह के सर पर रखी गन लुढ़की। ए आगे मत आना, मैं गोली चला दूंगा, पीछे रह। मुजम्मल ने धमकी दी, जिसका रेहान पे कोई असर नहीं हुआ। आंखों में खतरनाक तासुर लिए वो मुजम्मल की आंखों में आंखें गाड़े कदम कदम आगे बढ़ रहा था। तो गोली चलाएगा तो मेरी मिराह को मारेगा, मुझसे दूर करेगा तो मेरी मिराह को, हाँ तेरी कब्र खोद दूंगा मैं आज यहीं। रेहान ने एक एक लफ्ज चबाकर कहा और तेजी से आगे बढ़कर मुजम्मल के पेट पे लात मारी तो वो पीछे को जा गिरा। मुजम्मल के पीछे गिरने से मिराह भी लड़खड़ाई तो रेहान ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। रेहान, मैं नहीं डरी, मैं नहीं रोई, मैं नहीं डरी, मैं रोई भी नहीं। मिराह ने तोड़ तोड़ कर अल्फाज अदा किए तो रेहान ने प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में थामा। मुझे अपनी जान पे फख्र है, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। जितनी तकलीफ इन लोगों ने तुम्हें दी है ना, इससे कई ज्यादा तकलीफ दूंगा मैं इन्हें। रेहान ने मिराह से कहा तो वो मुस्कुराई। रेहान की नजर मिराह के एक एक जख्म पे थी जो इसके गुस्से को और बढ़ा रहे थे। मुजम्मल ने दोबारा गन उठाकर रेहान पे चलानी चाहिए, तभी शहरी ने इसके हाथ का निशाना लेकर गोली चलाई। सलमान दर्द से मचल गया। रेहान ने मिराह को एक साइड पर बिठाया और मुजम्मल को पीटना शुरू कर दिया। तूने मेरी मिराह को मारा, तूने उसको हाथ भी कैसे लगाया? खून बहाएगा तू उसका, उसे तकलीफ देगा, मैं जान से मार दूंगा तुझे। रेहान के ऊपर जो जुनून सवार था, वो बुरी तरह मुजम्मल को पीट रहा था। जब मुजम्मल आधा मारा हो गया तो शेरी ने रेहान को पीछे हटाया। मुजम्मल और सलमान को अंदाजा नहीं था कि जहां इतने लोग आ जाएंगे। इन्होंने राजा भाई को छुपा दिया था, मगर अब इन दोनों का बच पाना मुश्किल था। साहिर ने सलमान की तरफ कदम बढ़ाया तो साहिर को देखकर सलमान एक एक कदम पीछे जाने लगा। क्या हुआ सलमान, तुम तो मुझे देखकर ही डर गए हो, लगता है तुमने मुझे पहचान लिया है। मगर वो तुम्हारा साथी था ना अकरम, वो बेवकूफ मुझे पहचाना ही नहीं था। इसने मेरी ईमान को थप्पड़ मारा था, पता है इसका हाल मैंने क्या किया? मैंने इसके एक हाथ पे आरी के इतने वार किए कि सारा साल इसके वो जख्म भर नहीं पाएंगे, और इसके दूसरे हाथ पे मैंने तेजाब डालकर इसका गोश्त ही गला डाला। अब तुम सोचो, इसने ईमान पे सिर्फ हाथ उठाया था तो इसका ये हाल करा था मैंने। तुमने तो मेरी ईमान पे बुरी नजर रखी है, अपनी गंदी नजरों से मेरी ईमान को देखा था ना, और इन हाथों से उसे छूने की कोशिश की थी। क्या सजा दी जाए तुम्हें? साहिर गजबनाक तेवर लिए सलमान के करीब पहुंचा था। साहिर की बातों से सलमान का दिल कांपने लगा था। साहिर ने सलमान का सर पकड़ा और दीवार पे मारता चला गया। सलमान के सर से खून बहने लगा, मगर साहिर रुका नहीं। ईमान आंखों में खौफ लिए ये सब देख रही थी। शायान शामिर भी ईमान के साथ खड़े थे। जब मुजम्मल के एक आदमी ने पीछे से शायान के चाकू मारना चाहा तो एनी ने चाकू को अपने हाथ से पकड़ लिया। अरे अरे अरे, ये क्या करने लगे थे? इन जनाब से तो आज ही मेरा निकाह हुआ है, मेरे शोहर हैं ये, और तुम इन्हें मार रहे हो? बैड बॉय, वेरी बैड बॉय। एनी की आवाज पर शायान और शामिर मुड़े तो एनी चाकू को मजबूती से पकड़े हुए थी। एनी के हाथ से खून निकलने लगा था, मगर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, एक कातलाना मुस्कुराहट। एनी ने इस आदमी का वही हाथ मोड़ कर एक जोरदार लात उसे मारी तो वो दूर जा गिरा। शायान शामिर हैरत से एनी का ये रूप देख रहे थे। एनी, तुम्हें चोट? रियली शायान, ये चोट है? ग्रो अप बेबी, ग्रो अप। शयान इससे पहले इसका हाथ देखता है एनी मुस्कुराकर कहती, इस आदमी को दोबारा उठा चुकी थी। रेहान छोड़ो इसे, वो मर जाएगा। शहरी रेहान को मुजम्मल से दूर करने की कोशिश कर रहा था, मगर रेहान को काबू करना मुश्किल हो गया था। वो बिफरे हुए शेर की तरह मुजम्मल को ख़त्म करने के दर पे था। शहरी और शहीर ने रेहान को काबू करने की कोशिश की तो मुजम्मल भाग कर साहिर की तरफ गया। लाला प्लीज़ मुझे बचा लो, ये आदमी पागल हो गया है, मेरा यकीन करें ये चोट मिराह को मैंने नहीं दी, ये सारी चोट इस सलमान ने दी है। इसी ने मिराह को ऊपर से गिराया था और फिर मिराह को थप्पड़ भी मारा था।
مزمل کی جان پہ بن آئی تو وہ سارا الزام سلمان پہ لگانے لگا۔ ریحان ایک بار پھر مزمل کی طرف بڑھا تو ساحر نے اسے روکا۔ نہیں ریحان، اسے ایسے نہیں مارو، اسے تو جان سے مار ڈالو، اس بے غیرت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ساحر نے مزمل کو پکڑ کر واپس ریحان کی طرف پھینکا تو ریحان نے ایک بار اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ ساحر سلمان کی طرف مڑا۔ تم نے اچھا نہیں کیا، تمہارے کیے کی سزا صرف اور صرف موت ہے سلمان۔ ایمان کو تکلیف دینے کی اجازت میں خود کو بھی نہیں دیتا، اور تم نے اسے اس تکلیف سے گزارا جو کسی بھی لڑکی کے لیے مرنے کا مقام رکھتی ہے، جو کسی بھی لڑکی کے لیے مرنے کا مقام رکھتی ہے۔ میں ہر اس انسان کو ختم کر دوں گا جس نے ایمان کو تکلیف دی یا اس پہ غلط نگاہ بھی ڈالی۔ طاہر نے کہہ کر اپنی بندوق کی ساری گولیاں سلمان کے سینے میں اتار دی۔ طاہر مڑا تو ایمان نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ طاہر ایمان کے پاس آیا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ ایک آنسو نہیں بہے تمہارا ایمان، اب سب ٹھیک ہے، اب کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے گا۔ طاہر نے ایمان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا تو وہ مسکرائی۔ ایمان کی مسکراہٹ نے طاہر کے دل میں سکون اتارا تھا۔ شہری اپنا سر پکڑ کے رہ گیا۔ وہ سلمان اور مزمل کو گرفتار کرنا چاہتا تھا، مگر ایک کو طاہر نے ختم کر دیا اور دوسرے کو ریحان چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ اٹس اوکے شہری سر، پچھلے 5 گھنٹوں سے طاہر بھائی اور ریحان بھائی جس سے گزرے ہیں، اس کے بعد یہ تو ہونا تھا۔ زیادہ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، بس انکاؤنٹر میں مارے گئے۔ اینی نے ونگ کر کے کہا تو شہری کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ہاں بس تم ہی رہ گئی اپنا ہاتھ صاف کرنے سے، دکھ تو ہو رہا ہوگا نا، ایک آدمی بھی موت کے گھاٹ جو نہیں اتارا۔ شہری نے اینی سے کہا تو اس نے مسکرا کر شہری کے سامنے اپنی گن لوڈ کی اور باہر کے راستے سے بھاگتے ہوئے راجہ بھائی پہ گولیاں چلا دی۔ سب نے نظر گھما کر باہر کے راستے کو دیکھا جہاں راجہ بھائی اوندھے منہ گرا پڑا تھا۔ وہ سب سے نظر بچا کر بھاگنا چاہتا تھا، مگر اینی کی نظر سے بچ جانا ناممکن سی بات تھی۔ میں اپنا ٹارگٹ کبھی نہیں چھوڑتی، اینی نے مسکرا کر کہا۔ اینی کی نظر شایان پہ پڑی جس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ اینی کو ہنسی آئی مگر وہ کنٹرول کر گئی۔ مزمل بے جان ہوا زمین پہ پڑا تھا، تب ریحان نے اسے چھوڑا۔ ریحان کا سب سے پہلا خیال مرحا پہ گیا جو بے ہوش پڑی تھی۔ ریحان تیزی سے مرحا کی طرف بڑھا تو سب کا دھیان اس طرف گیا۔ مرحا آنکھیں کھولو، دیکھو سب ٹھیک ہے۔ ریحان نے اسے پکڑا مگر مرحا نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ ریحان اسے ہسپتال لے جانا ہوگا، تم اور شامیر اسے ہسپتال لے جاؤ۔ طاہر تم اینی، شایان اور ایمان کو لے کر گھر جاؤ، گھر میں سب پریشان ہوں گے۔ شہید تم بھی گھر جاؤ، میں ان سب کا بندوبست کرتا ہوں اور آگے بھی رپورٹ کرنی ہوگی۔ شہری نے کہا تو سب نے حامی بھری۔ ریحان وقت ضائع کیے بنا مرحا کو اپنی باہوں میں اٹھایا ہسپتال کے لیے نکل گیا۔ اینی تم ایمان کو لے کر گاڑی میں بیٹھو، شایان شہیر مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ طاہر نے اینی کو ایمان کے ساتھ گاڑی کی طرف بھیج دیا اور شایان شہیر کو روکا۔ جی بھائی کیا ہوا، بولیں کیا بات ہے؟ شہیر نے کہا۔ شایان شہیر تم دونوں کی ایک ہیلپ چاہیے مجھے۔ طاہر نے دونوں سے کہا اور پھر اپنا مسئلہ بتایا، جسے سن کر ان دونوں نے ہی اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ طاہر سب کو لے کر گھر پہنچا تو سب لوگ ہال میں ہی بیٹھے تھے۔ امل ایمان کے ساتھ مرحا کو نہ دیکھ کر دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی۔ ایمان میری بچی۔ ایمان کو اندر آتا دیکھ کے احتشام صاحب نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بابا، آپ لوگ پریشان نہیں ہوں۔ سب کی پریشانی کا نوٹ کر کے ایمان نے کہا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ نے سب کو مطمئن کر دیا۔ ذوالفقار صاحب نے ایمان کو گلے لگایا۔ ہماری تو جان نکل گئی تھی میرا بچہ، اللہ نے کرم کیا تم ٹھیک ہو۔ سمینہ بیگم نے ایمان کو گلے لگایا تو انہیں ساتھ ہی مرحا کا خیال آیا۔ مرحا کہاں ہے؟ ریحان اور شامیر بھی نہیں ہے؟ سمینہ بیگم نے پوچھا۔ ریحان اور شامیر اسے ہسپتال لے کر گئے ہیں، تھوڑی چوٹیں آئی ہیں مرحا کو۔ آپ پریشان نہیں ہو، ابھی تھوڑی دیر میں وہ لوگ آ جائیں گے، طاہر نے جواب دیا تو سمینہ بیگم پریشان ہو گئی۔ چوٹیں آئی ہیں مگر کیسے مرحا، ٹھیک تو ہے نا؟ سمینہ بیگم نے فکر مندی سے پوچھا تو ایمان انہیں وہاں جو بھی کچھ ہوا تفصیل سے بتانے لگی۔ ماما آپ کو پتا آج میں مرحا کی وجہ سے ہی یہاں ہوں، ہم بالکل سنسان جگہ پہ تھے، وہاں سے نکلنے کے لیے صرف ایک ہی کھڑکی تھی، وہ بھی اتنی اونچی، میں اور مرحا اتنی مشکل سے وہاں چڑھے تھے، مگر مرحا نے پہلے مجھے بچایا، اس نے مجھے وہاں سے بھاگنے میں مدد کی۔ ان لوگوں نے نہ مرحا کو اتنی اونچائی سے گرایا اور اس کا سر اور ہونٹ بھی پھٹ گیا ماما، اور اس کی دوپہر والی چوٹ بھی اور خراب ہو گئی، وہ بہت تکلیف میں تھی ماما۔ ایمان بولتے بولتے رو پڑی تو سمینہ بیگم نے اسے گلے لگایا۔ بس میرا بچہ رو نہیں، یہ اللہ کا کرم تھا تم دونوں سے ہی سلامت وہاں سے آ گئی ہو۔ مرحا نے آج بہت بہادری کا کام کیا، اللہ پاک اسے زندگی کی ساری خوشیاں عطا کرے۔ سمینہ بیگم نے دعا دی تو سب کے منہ سے آمین نکلا۔ عمل کو مرحا کی تعریف ہضم نہیں ہوئی تو وہ سمرین بیگم کے ساتھ اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اب تم بھی بتا دو کہاں تھی تم، کہاں چلی گئی تھی ایسے بنا بتائے، کتنی پریشان تھی گھر میں، اور گن وہ کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ سہیل صاحب نے اینی کو دیکھ کر تو
सवाल जवाब शुरू कर दिए। एनी कुछ समझ नहीं आया तो वो इस वक्त क्या बहाना करे। अंकल एनी मेरे साथ थी। वो शेरी ने मारिया भाभी के पास अपनी गन रखवाई हुई थी। जल्दी जल्दी में ले जाना भूल गया था, इसलिए एनी को लाने के लिए कह दिया था। मुझे भी शेरी ने बताया। शायान ने एनी को देख कर मुस्कुरा कर जवाब दिया तो एनी के चेहरे पर भी मुस्कान आई। नूर सबके लिए चाय लेकर आई। दादा जान ने चाय का कप लेते हुए कहा, अब बस रेहान और शामिर मिरा को जल्दी से घर ले आए। नूर बेटा, आज ही तो तुम दोनों का निकाह हुआ है और तुम आज ही कामों में लग गई हो। इधर आओ बैठो। तो मीना बेगम ने इसे डांटा तो वो मुस्कुराकर ईमान के साथ बैठ गई। अब बस सबको मिरहा का इंतजार था। डॉक्टर, मिरहा ठीक है ना? इसे कोई गहरी चोट तो नहीं आई ना? रेयान ने डॉक्टर से पूछा तो वो मुस्कुराए। मिस्टर रेयान, मिरहा बिल्कुल ठीक है। दर्द और थकावट की वजह से वो बेहोश हो गई थी। सर पे भी जख्म बहुत ज्यादा गहरा नहीं है, इसलिए इस स्टिचेस की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने इनके सब जख्मों की बैंडेज कर दी है। वो बिल्कुल ठीक है और इन्हें होश भी आ गया है। ये कुछ दवाएं हैं, खाना खिलाकर देनी है। इससे इन्हें नींद आ जाएगी, रात में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मिल लें इनसे। डॉक्टर ने हदायत दी तो इसने हामी भरी। भाई मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ, फिर घर चलते हैं। शामिर ने कहा तो वो हाँ में गर्दन हिलाता मिरहा के पास से चला गया। रेहान अंदर आया तो मिरहा उठकर बैठ गई। रेहान, अब ठीक है ना? मिरहा ने फिक्रमंदी से पूछा तो रेयान मुस्कुराया। तुम मेरी आंखों के सामने मौजूद हो, मैं ठीक कैसे नहीं होऊंगा? तुम्हें पेन हो रहा होगा ना? रेयान ने इसके सारे जख्मों का मुआयना करते हुए कहा। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे पेन नहीं हो रहा। बस मुझे घर जाना है। रेयान प्लीज घर चले ना? मिरहा ने मुंह बनाकर कहा तो रेयान ने मुस्कुराकर इसे अपने साथ खड़ा किया। रेयान मिरहा का हाथ थामे बाहर लाया तो शामिर भी दवाइयां लेकर आ चुका था। मिरहा तुम ठीक हो अब? शामिर ने पूछा तो इसने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाई। रेहान ने मिरहा के लिए गाड़ी का बैक डोर खोला तो इसके साथ खुद भी पीछे बैठ गया। शामिर ने ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी घर की तरफ ले ली। मिरहा का हाथ रेहान के हाथ में कैद था, जबकि रेहान अपना दूसरा हाथ से इसका सर सहला रहा था। रेहान को अपने पास पाकर मिरहा खुद भी पुरसकून थी। रेहान मिरहा को लेकर घर में दाखिल हुआ तो तब मिरहा से मिलकर बहुत खुश हुए। जुल्फकार साहब ने ईमान मिरहा दोनों का साथ में सदका उतारा था। बच्चियां बहुत बड़ी मुश्किल को पार करके आई थी। ईमान मेरी गुड़िया ठीक है ना? रेहान ने ईमान को गले लगाया तो वो मुस्कुराई। मैं ठीक हूँ भैया। ईमान के कहने पे रेहान ने इसके माथे पर बोसा दिया। सीने से तो वो मिरहा को भी लगाना चाहता था, मगर अभी वो ऐसा कोई हक नहीं रखता था, इसलिए सिर्फ आह भर कर रह गया। साहिर ने शयान शहीद को इशारा किया तो इसका इशारा समझकर शयान ऐनी नूर के साथ नजर बचाता ऊपर चला गया। एमो इधर आए जल्दी से, शहीन ने ईमान को कहा तो वो कंफ्यूज होकर इसे देखने लगी। अरे ऐसे नहीं, देखे ना, आए ना। शहीर इसका हाथ पकड़कर हॉल के बीच में लाया तो लाइट्स बंद हो गई। शहीर के बच्चे, ये क्या मजाक है? लाइट खोलो। ईमान ने शहीर को पुकारा तो वहां खामोशी छा चुकी थी। अचानक ईमान के ऊपर गोल दायरे की सूरत स्पॉट लाइट पड़ी तो वो घबरा गई, लेकिन इसके बाद चलने वाले गाने ने ईमान के लोगों पर तबस्सुम बिखेर दिया। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। ये गाना ईमान का फेवरेट गाना था, जो साहिर ने इसे कई बार गुनगुनाते हुए सुना था, इसलिए साहिर ने ईमान के लिए यही गाना चलाने का कहा था। गाने की आवाज़ ईमान पूरी तरह महसूस कर रही थी। तभी लाइट खुली तो साहिर ईमान के सामने खड़ा था। साहिर होठों पे मुस्कुराहट लिए ईमान को देख रहा था, जबकि ईमान के चेहरे की मुस्कुराहट साहिर का सुकून थी। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए। इस लाइन पे साहिर ईमान के सामने घुटनों पे बैठा और खुद इस लाइन को गुनगुनाते हुए मिरहा के सामने हाथ फैलाया। ईमान ने नजर उठाकर एहतशाम साहब और रेहान को देखा, जो इसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। इन्हें देखकर वो मुतमईन हुई थी। ईमान ने अपना हाथ साहिर के हाथ पे रखा तो शायान, एनी और नूर ने ऊपर से इन दोनों के ऊपर गुलाब की पत्तियां बरसाईं, जो ईमान को खिलखिलाने पे मजबूर कर गई। मिस ईमान, हैदर बहुत मोहब्बत करता हूँ आपसे। आपके लिए अपनी जान आपके कदमों में रख सकता हूँ। आप मुझसे शादी करेंगी? साहिर के प्रपोजल पर ईमान की आंखों में नमी आई। जिसे पीछे धकेल कर इसने हाँ में गर्दन हिलाई तो साहिर ने मंगनी की अंगूठी ईमान के हाथ में पहनाई। इसी के साथ ही सबने शोर मचाया और तालियां बजाई। ईमान और साहिर की रस्म नहीं हो पाई थी, जिसे लेकर ईमान उदास थी, मगर साहिर के इस अंदाज में प्रपोज करने पे ईमान की सारी उदासी हवा में तहलील हो गई। साहिर ने ईमान को अंगूठी पहनाकर हाथ अपने दिल के मुकाम पर रखा, जिसे महसूस करके ईमान की नजरें शर्म से झुक गई। ईमान को खुश देखकर सब लोग खुश थे। साहिर और ईमान को सबने ढेर सारी दुआएं दी थी। ताहिर का हाथ साथ पाकर ईमान अपनी किस्मत पर रश्क कर रही थी। अल्लाह ने इसके नसीब में इतनी मोहब्बत करने वाला शख्स लिख दिया था। ताहिर और ईमान को सब ने सोफे पर बिठाकर इनका मुंह मीठा किया था।
طاہر کا ایمان کو پرپوز کرنا اس کے دل کو گدگدا گیا تھا۔ ایک انجانے سے احساس نے دل میں جگہ بنائی تھی۔ سب باری باری انہیں مٹھائی کھلا رہے تھے۔ ذوالفقار صاحب نے دونوں کی نظر اتاری۔ طاہر کی نظریں اپنے ساتھ بیٹھے ایمان پہ بار بار اٹھ رہی تھی، جس سے ایمان شرما رہی تھی، اور اس کا یہ شرمانا طاہر کے دل کو بے ترتیب دھڑکا رہا تھا۔ رات میں روم میں آنا ایک بہت ضروری کام ہے۔ طاہر نے ایمان کے کام میں سرگوشی کی۔ ایمان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، مگر اس کو خود کو دیکھتا پا کر اپنی نظریں جھکا گئی۔ اچھا اب آپ لوگ ہمیں بھی اجازت دیں، بہت وقت ہو گیا، ہمیں بھی چلنا چاہیے، سہیل صاحب نے کہا تو اینی اور نور بھی جانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ نہیں سہیل بیٹا، آج تم لوگ یہیں ٹھہر جاؤ، ویسے بھی تو ٹائم زیادہ ہو گیا اور بچیاں بھی تھک گئی ہوں گی، آج تم لوگ رات یہیں گزار لو، ذوالفقار صاحب نے کہا تو شامیر نے مسکرا کر نور کو دیکھا۔ نکاح کے بعد وہ نور سے صحیح سے مل بھی نہیں پایا تھا، اگر آج وہ لوگ رک جاتے تو وہ نور سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ شایان کے چہرے پر بھی اس بات سے خوشی آئی تھی، اینی تھے اسے بہت سارے حساب برابر کرنے تھے، اتنے شایان سے اتنا بڑا سچ چھپایا تھا، شایان اینی کو ایسے تو نہیں بخشنے والا تھا۔ سہیل صاحب نے بہت منع کیا، مگر پھر سب کی ضد پر وہ رکنے کے لیے راضی ہو گئے۔ سب لوگ آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ ایمان نے نور اور اینی کو ان کا کمرہ دکھایا اور تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ میں جاؤں یا نہیں جاؤں؟ نہیں گئی تو وہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ جی کیا کروں؟ ایمان کشمکش میں تھی، تبھی ان کا فون بجا۔ انجان نمبر سے کال آتی دیکھ اس نے اگنور کر دیا، مگر اس کے بعد آنے والے میسج نے ایمان کو کال اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ ہیلو، ایمان نے مدھم آواز میں کہا، میری جان میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ آ رہی ہیں یا میں خود آ جاؤں؟ طاہر کی بات پہ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ نہیں آپ نہیں آئے، میں آتی ہوں۔ ایمان نے بہت مشکل سے کہا اور کال کاٹ دی۔ خود کو ایک آئینے میں دیکھا، اسے منگنی والا ہی ڈریس پہنا ہوا تھا جو جگہ جگہ سے خراب ہو رہا تھا۔ اللہ میں ایسے کیسے جاؤں اس کے سامنے، پہلے چینج کر لیتی ہوں پھر جاؤں گی۔ ایمان اپنی وارڈروب سے کپڑے نکالے اور شاور لینے چلی گئی۔ ریحان میرا کو کمرے میں چھوڑ کر اس کے لیے کھانا لینے گیا تو سمینا بیگم کچن میں موجود تھی۔ میرا کے ماما میرا کے لیے کھانا چاہیے، اسے میڈیسن دینی ہے۔ ریحان نے سمینا بیگم کو مخاطب کیا تو وہ مسکرائی، میں اسی کے لیے کھانا نکال رہی تھی، میں کھلا دیتی ہوں، تم بھی آرام کر لو جا کر، سمینا بیگم نے کہا تو اس نے مسکرا کر نام میں سر ہلایا۔ نہیں ماما، جب تک وہ سو نہیں جاتی میں کہیں نہیں جاؤں گا، یہ آپ مجھے دے دیں میں کھلا دوں گا۔ ریحان نے سمینا بیگم سے کھانے کی ٹرے لیتے ہوئے کہا، سوچ رہی ہوں بابا سے بات کر کے جلد ہی آپ کی شادی کروا دوں۔ سمینا بیگم نے سیریس ہو کر کہا تو ریحان کے چہرے کی مسکراہٹ گہری، اچھی سوچوں پہ جلدی عمل کرنا چاہیے۔ ریحان کی بات پر سمینا بیگم مسکرا کر اس کے سر پہ پیار کیا، بہت چاہتے ہو اسے؟ سمینا بیگم کے سوال پہ ریحان مسکرایا، بہت زیادہ ماما، اتنا کہ شاید اس کے بنا میں جی بھی نہ پاؤں۔ ریحان کی بات پہ سمینا بیگم نے دل سے ان دونوں کو دعا دی، اللہ پاک ان دونوں کو ہمیشہ ایک ساتھ خوش رکھے۔ ریحان کھانا لے کے کمرے میں آیا تو میرا کپڑے چینج کر چکی تھی۔ ریحان کو دیکھ کر اس نے بیڈ پہ پڑا دوپٹہ خود پہ پھیلایا۔ میرا کی حرکت نے ریحان کے چہرے پر مسکراہٹ گہری کی تھی۔ مجھ سے بھی خود کو چھپا رہی ہو میرا ڈارلنگ، یہ تو ناانصافی ہے۔ ریحان نے کھانا سائڈ ٹیبل پہ رکھا تو خود میرا کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ نائٹ ڈریس پہنی ہے تو اس لیے، میرا نے مدھم آواز میں جھجکتے ہوئے کہا، تو کیا ہوا، میں کون سا غیر ہوں؟ ریحان نے شرارت سے کہا تو میرا نے اسے گھورا۔ میرا کے گھورنے پہ ریحان کہکا لگا کر ہنسا، اللہ اللہ لڑکی، تم تو ڈرا رہی ہو ابھی سے، اچھا چھپا لو خود کو، ویسے بھی یہ پردے بھی بس کچھ دن کے اور ہیں، اس کے بعد تم نے میری ہی باہوں میں ہونا ہے۔ ریحان نے ونگ کر کے کہا تو میرا کا چہرہ لہو چھلکانے لگا، ریحان آپ دن بدن بے شرم ہوتے جا رہے ہیں۔ میرا نے ریحان کو دوبارہ گھور کر کہا تو وہ اپنی ہنسی چھپا گیا، مجھے بے شرم کرنے والی بھی تو تم ہی ہو بیبی، اچھا خاصا شریف تھا میں، تم نے مجھے بگاڑ دیا۔ ریحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو وہ نروس ہوئی، میں نے کیا کیا؟ میرا منائی، اچھا مجھ پہ اپنا جادو کس نے چلایا؟ خود سے محبت کرنے پہ مجبور کس نے کیا؟ تمہاری معصومیت نے اچھے بھلے لڑکے کو بگاڑا۔ ریحان نے مسکرا کر کہا، میرا آگے سے کچھ بول نہیں پایا، آج تو میں سینے سے لگانے کا بہت دل تھا میرا، مگر میں ابھی ایسا کوئی حق نہیں رکھتا، پر میں چاہتا ہوں تم مجھے جلد ہی یہ حق دے دو، تمہیں اپنے پاس اپنے ساتھ محسوس کرنا چاہتا ہوں میں۔ ریحان نے مدھم آواز میں کہا، مجھے بھوک لگی ہے۔ میرا پھر منائی تو ریحان نے مسکرا کر ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ میرا نے کھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا مگر ہاتھ پہ نظر پڑتے ہی رک گئی، اس کے ہاتھ پہ تو پٹی بندھی تھی۔ ریحان نے مسکرا کر نوالا بنایا اور میرا کے منہ کے پاس لایا۔ میرا نے ریحان کو دیکھا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میرا نے مسکراتے ہوئے منہ کھولا اور ریحان کے ہاتھ سے کھانا
کھانا کھانے لگی۔ آپ نے کھایا کھانا؟ میرا نے ریان سے پوچھا تو اس نے افسردہ سے شکل بنائی۔ تم نے پوچھا ہی نہیں کھانے کا؟ ریان کی بات پہ مرحا نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ آپ بھی کھا لیں ساتھ۔ مرحا نے آفر کیا تو اس نے نام میں گردن ہلائی۔ تمہارے ہاتھ پہ پٹی نہیں ہوتی تو میں ضرور کہتا اپنے ہاتھ سے کھلاؤ، مگر میں یہ بول نہیں سکتا، اس لیے مجھے نہیں کھانا، مجھے بھوک نہیں ہے، تم آرام سے کھاؤ۔ ریان نے محبت سے کہا تو مرحا مسکرا کر کھانا کھانے لگی۔ مرحا کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا کر ریان نے اسے میڈیسن دی اور اسے سونے لٹا دیا۔ اس میڈیسن سے تمہیں نیند آ جائے گی، تم آرام سے سو جاؤ، میں یہی ہوں، ریان نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ مرحا جلد ہی نیند میں اتر گئی۔ ریان بیٹھا کافی دیر تک مرحا کا چہرہ دیکھتا رہا، وہ چہرہ جو اس کی پوری دنیا تھا۔ مرحا کے چہرے پہ آئی بالوں کی لٹ ریان کو بہکا رہی تھی۔ ریان مرحا کے تھوڑا قریب ہوا اور اس کے چہرے سے لٹ ہٹائی۔ تم میرا صبر آزما رہی ہو بیبی ڈول، اتنا ظلم اچھا نہیں ہوتا، ریان نے مرحا کا گال سہلاتے ہوئے کہا۔ مرحا کے چہرے کا سکون ریان کو پرسکون کر گیا تھا۔ ریان مرحا کے قریب بیٹھا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، تبھی امل اندر آئی اور ریان کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر لے گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے امل، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ ریان نے غصے سے امل کو ہاتھ جھٹکا۔ یہ سب کیا ہے ریان؟ تم اس لڑکی کے لیے کیا ہوتے جا رہے ہو؟ وہ تمہارے نکاح میں نہیں ہے جو تم اس کے اتنے قریب جا رہے ہو، اور مجھے تو مرحا پہ حیرت ہے، وہ کیسی لڑکی ہے جو تمہیں روکتی تک نہیں ہے، نہ محرم ہو تم اس کے لیے، امل نے ریان سے کہا تو وہ تنزیہ مسکرایا۔ اچھا مطلب میں مرحا کے پاس بیٹھوں تو میں غلط، مرحا غلط، اور تم جو میرے آگے پیچھے گھومتی ہو، مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی ہو، وہ سب صحیح ہے، وہ غلط نہیں ہے، میں تمہارے لیے نامحرم نہیں ہوں، ریان نے امل سے کہا تو غصے سے ریان کو دیکھنے لگی۔ ریان میں تمہاری کزن ہوں، محبت کرتی ہوں تم سے، ابھی سے نہیں سالوں سے، تم یہ کیسے بھول سکتے ہو؟ مس امل تم میری کزن ہو، مگر میں تمہارے لیے نامحرم ہی ہوں، اور رہی بات محبت کی، تو میں نے کبھی اپنی طرف سے تمہیں ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا کہ تم مجھ سے محبت کرو، میں پہلے بھی تمہیں یہ بات سمجھا چکا ہوں اور آج پھر سمجھا رہا ہوں، میں تم سے محبت نہیں کرتا، نہ کبھی کروں گا، تم میرے لیے کل بھی ایمان کی طرح تھی اور آج بھی ایمان کی طرح ہو، اور تم اپنے دماغ سے یہ سارے فطور نکال دو، اور رہی بات میری اور مرحا کی، تو میں اپنی حدود اچھے سے جانتا ہوں، اور خبردار جو مرحا کے کردار پہ انگلی بھی اٹھائی تو شادی ہونے والی ہے میری اس کے کردار پہ داغ لگانے کی جرت مت کرنا، ریان کہہ کر غصے سے پلٹا۔ چند قدم چل کر وہ واپس امل کی طرف مڑا۔ ایک بات یاد رکھنا امل، مجھے کبھی بھی پتہ لگا کہ تم نے مرحا کو تکلیف دی ہے یا اسے تمہاری وجہ سے کوئی چوٹ آئی ہے تو میں تمہارا وہ حال کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی، اس لیے مرحا سے دور رہنا، آئی وارن یو، ریان کہہ کر واپس مرحا کے روم میں چلا گیا۔ امل نے نم آنکھوں سے ریان کو جاتے دیکھا، پھر غصے سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ مرحا کا چہرہ دیکھتے ہی ریان کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، چہرے پر خود ہی مسکراہٹ نے جگہ بنائی۔ مرحا کے سرانے بیٹھ کر وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ مرحا کی قربت اس کا سکون تھی۔ ایمان شاور لے کر آئی تو اس کے موبائل پہ ساحر کی 20 کالز آ چکی تھی۔ کتنے ان سے صبر نہیں ہوتا، بالوں کو آ کر ڈرائی کرتی ہوئی پہلے جناب کی بات سن لوں، کبھی یہیں نہ آ جائیں، ایمان خود سے کہتی ساحر کی روم کی طرف چلی گئی۔ ایمان نے دروازہ نوک کیا تو ساحر نے فوراً دروازہ کھولا۔ ایمان روم کے اندر آئی تو ساحر نے دروازہ واپس لاک کر دیا۔ یہ آپ نے دروازہ لاک کیوں کر دیا؟ ایمان نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اس وقت اگر کسی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ ساحر نے وجہ بتائی تو مطمئن ہوئی۔ ساحر گہری نظروں سے ایمان کو دیکھ رہا تھا۔ ساحر کی نظریں ایمان کو پزل کر رہی تھی۔ تم نے اس ٹائم شاور کیوں لیا؟ ساحر نے سوال کیا تو ایمان نے زبان دانتوں میں دبائی۔ رات میں شاور لینے پہ اکثر وہ سب سے ہی ڈانٹ کھاتی تھی۔ ایمان کی یہ حرکت ساحر نے بہت دلچسپی سے دیکھی تھی۔ وہ کپڑے بہت خراب ہو گئے تھے، منگنی کا پورا ڈریس بھی خراب ہو گیا تھا، میں گندی ہو رہی تھی اس لیے۔ ایمان نے مدھم آواز میں کہا، میں منگنی والا سیم ڈریس تمہیں لا دوں گا، اور آئندہ رات میں نہیں نہانا، سردیاں شروع ہو رہی ہیں، ٹھنڈ ہو جائے گی، ساحر نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو ایمان نے مسکرا کر ہاں میں گردن ہلائی۔ آپ نے مجھے کیوں بلایا تھا؟ کیا ضروری کام تھا آپ کو؟ ایمان نے ساحر سے پوچھا تو اس نے ایک ڈبی ایمان کی طرف بڑھائی۔ ریڈ انک، ایمان نے کنفیوز ہو کر کہا۔ ہاں ریڈ انک، تم نے میری شرٹ پہ ریڈ انک سے اپنے ہاتھ چھاپے تھے نا؟ وہ شرٹ تو کھو گئی، مگر میں چاہتا ہوں تم دوبارہ میری شرٹ پہ اپنے ہاتھ چھاپو، ساحر نے اپنی وائٹ شرٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا جو اس وقت پہنا ہوا تھا۔ آپ اپنی وائٹ شرٹ مجھ سے خراب کروانا چاہتے ہیں؟ ایمان نے آئی برو اچکا کر پوچھا تو ساحر مسکرایا۔ یہ شرٹ خراب نہیں ہوگی، بہت قیمتی ہو جائے گی، ساحر نے کہہ کر ایمان کے ہاتھ سے انک لے کر پلیٹ میں ڈالی۔ ساحر نے ایمان کو اشارہ کیا
تو اس نے مسکرا کر اپنے دونوں ہاتھ سنک میں ڈالے۔ ایمان نے اپنے دونوں ہاتھ طاہر کے سینے پر رکھے تو طاہر نے اپنے ہاتھوں سے ایمان کے ہاتھوں پہ دباؤ ڈالا۔ طاہر کے ایسا کرنے سے ایمان کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ او ہو گیا، ایمان نے جھجکتے ہوئے کہا۔ طاہر نے ایمان کا ہاتھ چھوڑا تو وہ طاہر سے فاصلہ بنا گئی۔ ایمان کی یہ حرکت طاہر کو اچھی نہیں لگی۔ طاہر نے ایمان کا ہاتھ پکڑ کر واپس اپنے قریب کھینچا تو وہ اس کے سینے سے ٹکرائی۔ مجھ سے دوری نہیں بنانا ایمان، میں اپنی حد جانتا ہوں، نکاح سے پہلے تمہارے زیادہ قریب نہیں آؤں گا، مگر تم آئندہ مجھ سے دوری نہیں بنانا۔ طاہر نے ایمان کے کان کے قریب سرگوشی کی تو اس کی سانس اٹک گئی۔ طاہر کے پاس سے آتی پرفیوم کی خوشبو ایمان کے حواسوں پہ چھا رہی تھی۔ مجھے ہاتھ دھونے ہیں، ایمان نے مدھم آواز میں کہا تو طاہر نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر جانے کا راستہ دیا۔ ایمان فوراً واش روم میں آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ ایمان کی جلد بازی پر طاہر کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی۔ ایمان نے واش روم میں آ کر ہاتھ دھوئے تو نظر طاہر کی پہنائی رنگ پہ پڑی۔ ڈائمنڈ کی رنگ اس کی انگلی میں چمک رہی تھی۔ ایمان کے چہرے پہ مسکان کھلی۔ بے ساختہ اس نے رنگ پہ اپنے لب رکھے۔ ایمان رنگ کو دیکھ ہی رہی تھی جب طاہر نے دروازہ بجایا۔ ایمان تم ٹھیک ہو؟ باہر آ جاؤ۔ طاہر کی آواز پہ اس نے گہری سانس لی اور باہر نکلی۔ ہو گئی انصاف، دکھاؤ۔ طاہر نے ایمان کا ہاتھ تھاما تو وہ نروس ہوئی۔ میں صبح گاؤں جا رہا ہوں۔ طاہر کی بات پہ ایمان نے فوراً اسے دیکھا۔ کیوں گاؤں کیوں جا رہے ہیں؟ ایمان نے سوال کیا تو طاہر نے اسے بیڈ پہ بٹھایا اور خود اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ کچھ ضروری کام ہے اس لیے جانا ہے۔ کام بہت ضروری ہے ورنہ میں نہیں جاتا۔ طاہر کی بات پہ ایمان نے منہ بنایا۔ کب واپس آئیں گے؟ روٹھے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ 3 دن لگ جائیں گے۔ ایمان کا روٹھا روٹھا روح طاہر کے دل پہ اتر رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں آج کی رات تم یہیں رہو، میرے قریب، میری نظروں کے سامنے۔ طاہر کی فرمائش پہ ایمان سٹ پٹائی۔ میں کیسے یہاں رک سکتی ہوں؟ کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے سب؟ ایمان نے منمناتے ہوئے کہا۔ تم فجر کے ٹائم چلے جانا، کچھ دیر میرے ساتھ گزار لو پلیز۔ ویسے بھی 3 دن تک تم سے دور رہوں گا، طاہر نے ریکویسٹ کی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم مووی دیکھیں کوئی اچھی سی، ایمان نے مسکرا کر کہا تو طاہر مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ تو میرے ساتھ مووی دیکھو گی اس ٹائم؟ ایمان سیریسلی؟ تو اور کیا کریں گے پوری رات بیٹھ کر؟ ایمان نے طاہر کی بات پہ کہا تو اس نے ایمان کا ہاتھ تھاما۔ اپنے بارے میں بتانا سب کچھ، میں تمہاری پسند ناپسند، بڑی سے بڑی خواہش سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی خواہش، تمہارے خواب، سب کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ ہم ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ طاہر کی بات پہ ایمان مسکرائے۔ اس کا آئیڈیا برا نہیں تھا۔ ایمان نے حامی بھری تو طاہر نے روم کی لائٹ آف کر کے نائٹ بلب جلایا تو ایمان کے برابر میں آ کر بیٹھا۔ طاہر کی قربت سے ایمان گھبرائی تو اس نے ایمان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ بھروسہ رکھو، اپنی حد پار نہیں کروں گا۔ طاہر کی بات پہ ایمان کی نظر جھک گئی۔ طاہر ایمان سے اس کے بارے میں سب کچھ جاننے لگا۔ باتیں کرتے ہوئے طاہر مسلسل ایمان کی انگلیوں سے کھیل رہا تھا۔ اپنے نام کی انگوٹھی ایمان کے ہاتھ میں طاہر کو سکون دے رہی تھی۔ باتوں کے دوران اچانک طاہر نے ایمان کا ہاتھ اٹھایا اور اپنے ہونٹوں کے قریب لے کر گیا۔ ایمان کی زبان کو بریک لگی۔ طاہر نے ایمان کے ہاتھ میں سجی انگوٹھی پہ اپنے لب رکھے تو ایمان نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ ایمان اپنے ہاتھ کو طاہر کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ طاہر نے دوبارہ ایمان کی انگوٹھی پہ لب رکھے تو اس نے شرم سے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اس کا شرمایا گھبرایا روپ طاہر کے دل کو اور بے چین کر رہا تھا۔ کیا ہوا، تمہاری بولتی کیوں بند ہوگی؟ طاہر نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، ایمان کے الفاظ لڑکھڑائے۔ اچھا یہ بتاؤ تمہیں کون سا شہر، کون سا ملک گھومنے کی خواہش ہے؟ طاہر نے سوال کیا تو ایمان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ مجھے تو بس یہاں جہاں سکندر کا ترکی پسند ہے۔ ہائے، ایمان نے جس انداز میں کہا طاہر کے ماتھے پہ بل پڑے۔ طاہر نے ایمان کو کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ یہ جہاں سکندر کون ہے ایمان؟ کون رہتا ہے ترکی میں؟ تمہارا کوئی کزن ہے، کوئی دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے؟ طاہر نے بے چینی سے پوچھا تو ایمان نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ آپ جیلس ہو رہے ہیں؟ ایمان نے پوچھا تو طاہر نے اپنا چہرہ ایمان کے قریب کیا۔ تمہاری سوچوں میں میرے نام کے علاوہ کسی اور کا نام آیا تو میرا جیلس ہونا تو بنتا ہے نا سویٹ ہارٹ۔ اب بتاؤ کون ہے یہ جہان سکندر؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ طاہر کا سوال وہیں اٹکا تھا۔ جہان سکندر ناول کا ہیرو بدھو ایک فکشنل کریکٹر ہے۔ ایمان نے طاہر کے سر پہ ہلکا سا پنچ کیا تو وہ مسکرایا۔ میرے علاوہ کسی کو بھی سوچنے کی اجازت نہیں دیتا میں تمہیں، تم صرف مجھے ہی سوچا کرو، باقی ترکی ہم ہنی مون کے لیے چلیں گے۔ ایمان مسکرا کر طاہر کی بات سن رہی تھی۔ اس کی آخری بات پہ ایمان کا چہرہ بلش کرنے لگا۔ باتوں کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا تو طاہر نے خود ایمان سے تھوڑا فاصلہ قائم کیا۔ ایمان کی قربت اس کے جذبات کو بہکا رہی تھی اور طاہر اس وقت اس کا محرم نہیں تھا، اسے اپنے جذباتوں پہ کنٹرول کرنا تھا۔ اینی اور نور بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں دیکھتی ہوں۔ نور نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے شایان کھڑا تھا۔ بھابھی آپ سوئی تو نہیں تھیں؟
शयान ने पूछा तो उसने मुस्कुराकर ना में गर्दन हिलाई। अभी नहीं सही मैं और एनी बातें कर रहे थे। नूर ने शयान को रास्ता दिया तो वो कमरा के अंदर आया। एक नज़र एनी को देखा जो बेड पे उल्टी लेटी मोबाइल में कुछ कर रही थी। शयान को देखकर सीधी होकर बैठी। भाभी आपको शामिर छत पे बुला रहा है। शयान की बात पे नूर घबराई। जाओ आप ही, जीजू बुला रहे हैं, निकाह की मुबारकबाद देनी होगी ना। एनी ने जो मायनी अंदाज में कहा तो नूर ने सिकुरा। एनी तुम्हारी जुबान बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहती, सुधर जाओ तुम। नूर ने एनी को आंखें दिखाकर कहा, भाभी इनकी जुबान कंट्रोल करना मुझे अच्छे से आता है। अब जल्दी जाए, शामिर मेरा इंतजार कर रहा है। आप जल्दी हैं, शामिर इंतजार कर रहा है। शायान ने नूर को छत पर भेजा और अंदर आकर रूम लॉक कर दिया। हेलो मिस्टर, कहाँ, ये आपका रूम नहीं है, आप अपने रूम में जाइए। एनी शायान के रूबरू आकर बोली तो शायान ने इसे कमर से पकड़कर अपने करीब किया। शायान की इस हरकत पे एनी का दिल जोर से धड़का था। छोड़ो मुझे, क्या पागल हो गए हो? एनी ने अपनी गर्भराहट छुपा कर कहा तो शायान की मुस्कुराहट गहरी हुई। ऐसे कैसे छोड़ दूं एनी डार्लिंग, अब तो सर्टिफिकेट मिल गया है तुम्हें छूने का, तुम खुद को मुझसे दूर नहीं कर सकती। शायान ने मुस्कुराकर कहा तो एनी ने नजरें चढ़ाई। तुम पे शेरवानी वाला रूप ही अच्छा लगता है, ऐसे भीगी बिल्ली नहीं बनो। शायान ने इसे छेड़ा तो एनी शायान को घूरने लगी। उफ, ये कातिल नजरें, एक तो तुम इतनी हसीन हो, ऊपर से तुम्हारी ये कातिलाना अदाएं। उफ, शयान ने अहनी के कान के करीब कहा। सड़क छाप आशिक लग रहे हो तुम, ऐसी बातों से शयान इंसान बनो और छोड़ो मुझे। एनी ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, तुम निकाह की मुबारकबाद नहीं लोगी अपने शोहर से? शयान की बात पे एनी के हाथ सुस्त पड़े जो मुसलसल शयान को दूर करने की कोशिश में लगे थे। शयान ने अपना एक हाथ एनी के गाल पे रखा और इसे करीब करके अपने लब इसके माथे पे रखे। शयान की हरकत ने एनी के दिल को गुदगुदाया था। वो उसका शौहर था, इस पे पूरा पूरा हक रखता था। शयान की कुर्बत उसे बुरी नहीं लगी थी। एनी की आंखें खुद ही बंद हो गई थी। इस लम्हे ने दोनों को एक दूसरे में कैद कर दिया था। शयान ने एनी को अपने सीने से लगाया तो एनी के हाथ भी बेसाख्ता की कमर पे गए थे। आई लव यू एनी, आई रियली डू। शयान ने मध्यम आवाज में अपने प्यार का इजहार किया तो एनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। चाहने तो वो भी लगी थी शयान को, मगर वो शयान पे अपनी चाहत जाहिर करके इसे सर चढ़ाने का कोई इरादा नहीं रखती थी। शयान ने एनी का चेहरा अपने सामने किया तो इसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो रहा था। तुमने मुझे से छुपाया कि तुम एक सीक्रेट एजेंट हो? शयान ने सवाल किया तो एनी ने इसकी आंखों में देखा। मेरा ताल्लुक एक हसास अदारे से है शयान, मुझे अपनी पहचान सबसे छुपा के ही रखनी है, यह असूल है हमारे काम का। मैं निकाह के बाद तुम्हें खुद ये बताती, मगर हालात ऐसे हो गए मुझे मौका नहीं मिल पाया। एनी ने साफ गोई से जवाब दिया। मुझे आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। ये नावल यहाँ पे मुझे एंड इसलिए करना पड़ा, शायद आपको शोर सुनाई दे रहा होगा, यहाँ पे गार्बेज उठाने वाले आए हुए हैं तो उनकी मशीन चलती हैं तो उसका फिर बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है, तो इस वजह से मुझे नावल यहीं रोकना पड़ेगा। कल नई एपिसोड के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।